अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं उमैर अनवर। आज इतवार का दिन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। और हमारा दूसरा सेगमेंट बहुत अहमियत का हामिल है। मुहर्रमुल अराम बहुत बहुत हुर्मत वाला महीना है। नवासे रसूल की अजीमुल शान कुर्बानी के अयाम भी नज़दीक हैं। क्या सबक हासिल होता है, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ पैनल मौजूद होगा। शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ हैपनिंग से, जो कि कुछ देर पहले अमेरिका में एक इंसिडेंट होता है, जिसमें पेंसिल्वेनिया में हमने देखा कि जो स्टेट है वहाँ पे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली थी, इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, जिसका जिसका खिताब कर रहे थे वो। और इस खिताब के दौरान हमने देखा कि फायरिंग की गई। फायरिंग का एक हादसा हुआ है जिसपे उनका कान ज़ख्मी हुआ, कान के करीब से गोली छू कर गुजरी। और सीक्रेट सर्विसेज ने फ़ौरन हिसार में तो लिया, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह की वहाँ एफर्ट्स दिखाई गई और जिस तरह की चीज़ें थी, वो बहुत से सवालिया निशान खड़े करते हैं। बहरहाल जी, एक साबिक सदर हैं जिन्होंने एक टेन्योर सर्व किया है। और अमेरिका में हमने देखा कि इस तरह के इंसिडेंट्स वैसे होते नहीं हैं, कि इस तरह की जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं वहाँ इस तरह के इंसिडेंट्स वाक़या हों, जिसका प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भी इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा है मैं डोनाल्ड ट्रंप से खुद बात भी करूँगा। और साथ साथ सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं बहुत सारी स्पेकुलेशंस इस वक्त हैं, सरगर्म हैं, बहुत सी बातें की जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हो सकता है ये खुद कराया गया हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो बहुत सारी स्पेकुलेशंस हवा में इस वक्त मौजूद है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मियां तारिक साहब। मियां साहब कैसे हैं? जी अल्लाह के करम, बहुत शुक्रिया। मियां साहब, एक ऐसा हादसा हो जाता है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। तमाम तर दुनिया इसकी मजम्मत भी करती है। इस तरह के इंसिडेंट्स की पाकिस्तान ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि बड़ा अमन पसंद मुल्क है और एक अमन का मैसेज हमेशा जाता है। तो डेफिनेटली बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आइंदा आने वाले इलेक्शंस पर? जहां तक बात है इम्पैक्ट की, उसमें तो जरा बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहली बात करते हैं कि जी डेफिनेटली एक ऐसा प्रेसिडेंट कि जिसने अपने 4 साल जो दौर है उसका बड़ा हंगाम खेज रहा उनका। और फिर उसके बाद से जो गुज़श्ता, बल्कि ये इस वक्त जो टेन्योर चल रहा है उसमें भी उनके खिलाफ बड़े केसेस वगैरह सामने आए। और उसमें जो नतीजा है उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि अगर कोई अदालत की तरफ से कोई ज्यादा सजा वगैरह नहीं होती तो डेफिनेटली नवंबर में वो जो है एक मजबूत उम्मीदवार की हैसियत से वो जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं उनके मुकाबले खड़े होंगे। तो डेफिनेटली ये तो इम्पैक्ट होगा कि इलेक्शन की अगर बात की जाए और उसमें अगर देखा जाए तो आपको याद होगा कि इसका डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टेन्योर था उसको भी अगर देखा जाए तो उसमें हिलरी क्लिंटन जो थी वो बड़ी तमाम जो सर्वे थे तमाम उसमें बड़े उनका वो बहुत आगे थी। और लेकिन ये हुआ था कि आखिरी 1 से 2 महीने के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन थी उसमें कोई थोड़ा सा उन्होंने क्रिश्चियनिटी को किया था, हाईलाइट किया था। और जो अमेरिकन सोल्जर्स जो थे, खुसूसन वहां पे एक मुस्लिम सोल्जर था जो शहीद हो गया था, तो उसके पेरेंट्स को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था। और उसी वजह से जो डोनाल्ड ट्रंप की जो जीतने की वो जीते थे तो उसमें उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था कि वो जो एंटी मुस्लिम कैंपेन शुरू हुई थी उसकी वजह से वो जीते थे। तो अब जो सूरत हाल है डेफिनेटली एक बहुत पीछे थे वो जरा अभी मौजूदा प्रेसिडेंट के मुकाबले में। और जो उनके सर्वे के सामने आ रहे थे उसमें भी ये था कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चूंकि उनकी सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस चल रहे हैं और कुछ उनके खिलाफ जो ऐसे केसेस हैं कि जो अखलाकी एतबार से काफी उनकी डैमेज कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी को। तो उस पर मेरा ख्याल है कि हो सकता है ये वाला जो वाकया है इसका इम्पैक्ट ये पड़े कि जो एक पब्लिक सिंपैथी है वो इनके लिए बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। दूसरी बात कि अगर हम इस तरह जो क्या हुआ है और उस वाकये के बाद देखें उसको, अगर फुटेज जो इस वक्त अवेलेबल है और बाकी तो वो ज्यादा बेहतर तो वो एजेंसियां जो हैं जो पे काम कर रही हैं वो बता सकती हैं। लेकिन जो अमेरिकन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, रशियन मीडिया जो बात कर रहा है, फिर जर्मन मीडिया जो है इसको देख रहा है, इसको अगर देखा जाए आर्मी मीडिया में इसकी जो इस खबर को की गूंज थोड़ी सी नेगेटिव इस वजह से ज्यादा है कि इसमें अमेरिकी सदर के हवाले से, क्योंकि चूंकि वो काफी मुतनाज़ा शख्सियत रहे हैं अपने गुज़श्ता जो उनका टेन्योर था उसमें भी, और फिर
दौरान भी, जी जी तो उसमें इम्पैक्ट आलमी सतह पर जो मीडिया में एक कैंपेन ये कह लें या एक जो एक डेवलप हो रहा है, वो उसमें ये लग रहा है कि ये कार्रवाई जो है इनकी अपने तरीके से कोई की होगी, जी और उसका ये भी इम्पैक्ट हो सकता है कि ये उन्होंने पब्लिक सिंपैथी के लिए ये वाला इस तरह का हो। लेकिन अच्छा देखिए जी 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 अच्छा मियां साहब, मैं एक अहम सवाल करना चाहूँगा। सिंपैथी का वोट का तो आपने कहा कि उसके पढ़ना, और दुनिया भी ये कह रही है इस वक्त कि सिंपैथी वोट तो हासिल कर सकते हैं, वो मैंडेट भी ले सकते हैं आइंदा आने वाले सदारती इंतखाबात में। लेकिन यहाँ एक बात है, क्योंकि ये कि आपको नहीं लगता कि क्या ये हेटरेट का मुजाहरा भी हो सकता है, या फिर इसके पीछे और कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं? देखिए अमेरिका में देखिए अगर ऐसी बात की जाती तो शायद उनकी जो उनकी पार्टी है वो उनको नॉमिनेट ही ना करती अगर इस तरह की सिचुएशन होती, जी ठीक जी है। जी देखिए अमेरिका में इन चीजों को इतना बहुत, देखिए आप पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स होती है ना, इसमें पाकिस्तान का रेडी वाला जो है, पाकिस्तान का दुकान वाला जो है, इवन इवन जो हमारा नाई होता है वो हमसे ज्यादा अच्छी पॉलिटिक्स पे बात कर रहा होता है, ठीक है। अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका में आम आदमी को इस सियासत से इतना बहुत ज्यादा दिलचस्पी की, उसको सिर्फ ज्यादा वोट कास्ट करने तक उसकी जी जी होती है। उसके अलावा आम आदमी जो इसको बात ये भी नहीं पता था कि उनका प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, और उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे मुल्क की जो पॉलिसियां जो बना रहे हैं वो कौन है, वो कौन क्या है, ऐसी सूरत नहीं है। लेकिन वहां पर जो सिचुएशन हुई है, देखिए आपको याद होगा कि इन्होंने एक दो चीजें की हैं अपने टेन्योर में, जो उन्होंने किया कि जी जो वहां पर गुनाहगारीन थे उनको, उनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाइयां की थी, और उनको अमेरिका में आने वाले लोगों को इन्होंने मुश्किल पैदा कर दी थी उनके लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने अभी भी अपनी कैंपेन में ये कहा कि वो वापस आके अमेरिका को एक अमेरिकन नेशनलिस्ट मुल्क बनाएंगे, जिसमें अमेरिकन की इजारादारी होगी, जिसमें सही। अच्छा इसमें ये भी बात की जा रही है, जिस तरह पॉपुलैरिटी तो उनकी है, लेकिन ये भी बात की जा रही है कि कोई ज़ाती हेट्रेड हो सकता है, कोई ज़ाती ऐसा हो सकता है किसी इंडिविजुअल की तरफ से कोई बात की जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन होंगी, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते कोई। देखिए जो इतलात इंटरनेशनल मीडिया की, उसके मुताबिक जो है जिस बंदे ने कार्रवाई की है, वो भी बंदा इन्वॉल्व है, वो एक बंदा शायद शूट हो गया है, उसको शूट कर दिया गया है। और जो इतलात है उसके मुताबिक ये कि जो बंदा इन्वॉल्व था इस कार्रवाई में, उसको तो अब ऑन द स्पॉट जो है अगर मार दिया गया, उसमें से इन्वेस्टिगेशन, मेरा नहीं ख्याल कि जो बंदा अगर मार दिया गया है तो उसमें से क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा कोई उसकी कोई कॉल्स ट्रेस की जाएंगी, या उसके कुछ और कोई मैसेजेस वगैरह को फॉरवर्ड करवा लिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ ज्यादा बड़ा जो पोलिटिकल जैसे कहते हैं ना, जो इन्वेस्टिगेशन में कोई बड़ी कोई बात सामने नहीं आ सकती है। हाँ अलबत्ता मीडिया के लिए खबरें तो हो सकती हैं, 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन तो चलेगी, बट ओवरऑल इसका कोई इम्पैक्ट सिवाय इसके कि अमेरिकी जो इलेक्शन है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को सिंपैथी वोट जो है वो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, और ये हो सकता है, इसके अलावा अदरवाइज कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मियां तारिक साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। और बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मुहर्रमुल हराम का ये हुर्मत वाला महीना है, बड़े अज़मत वाला महीना है, और हम देखते हैं कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजीम कुर्बानी है उसके अयाम भी करीब हैं। हर दिल सोगवार हो जाता है, और फिर इस्लाम को बचाने की ये जो जंग थी, ये जो बातिल के ख़िलाफ़ खड़े होने की जंग थी, निहत्ते मुसलमान थे और बिना साजो सामान, बिना तो किसी तलवार के वहाँ पहुँचे, और जिस तरह के मनाजिर थे यकीनन वो हर दिल सोगवार हो जाता है उसे सुनकर, उसे देखकर, उसे परख कर। बहरहाल जी, एक ऐसी हक और बातिल की जंग कि जिसमें बज़ाहिर बातिल को गलबा हासिल रहा, लेकिन रहती दुनिया तक, रहती कायनात तक जो हक है उसे फ़तह हासिल हुई, और नवासे रसूल ने एक ऐसी मिसाल कायम की, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि जिसकी ना कभी कोई मिसाल मिली और ना आने वाले टाइम में कोई मिसाल मिलेगी। बहरहाल जी, इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या तालीमात हैं, और एक अजीम घराना जिसकी शहादत का ये वाक़या है, और इसे डिस्कस कर लेते हैं। हमें बहैसियत मुस्लिम कौम, मुस्लिम उम्मा इससे क्या तालीमात हासिल करनी चाहिए, किस तरह के मैसेजेस इस तमाम तर जंग में
ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز پینل. تعارف کراتا چلوں, علامہ ابو بکر صدیق صاحب موجود ہیں, اسلامک اسکالر. علامہ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے آغا یاور عباس زیدی صاحب, اسلامک اسکالر ہیں. آغا صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب, اسلامک اسکالر. مفتی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میں معزز مہمان سے شروع کرتا ہوں, پھر اپنے دیگر معزز مہمانوں کی طرف آؤں گا. علامہ صاحب, صبر کا درس, جس طرح ہم نے اپنے گزشتہ شوز میں بھی بات کی کہ سب سے بڑا صبر کا مظاہرہ کہ نہ پانی تھا, نہ وہاں پہ کوئی موسم کے چیلنجز تھے, وہاں مشکلات تھیں, لیکن اللہ کی رضا سے راضی رہنا اور صبر کرنا, یہ کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا میسج ہمیں ملتا ہے. اس سے ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں, آیہ طہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جن کے گھر پہ بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, سبحان اللہ. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل واہ, بیت. کیا کہہ رہے ہیں, بہت خوب. یقیناً امام علی مقام, امام عرش مقام, سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا جب بھی سامنے آتا ہے تو ہر مومن کی آنکھ اشک بار ہو جاتی ہے. بے شک, بے شک, بالکل. یہ واقعہ 61 ہجری کو پیش آیا. کئی سینکڑوں سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کا درد مسلمانوں کے دلوں میں باقی ہے. بے شک. اور یقیناً یہ کربلا ایسا واقعہ عظیمہ ہے کہ جس نے آج اگر مسلمانوں کے ہاں مسجدیں آباد ہیں, آج اگر نمازی زندہ ہیں, آج اگر اسلام کو بقا ملی ہے, وہ تو واقعہ کربلا سے ملی ہے. بے شک, بے شک. وہ کہا نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. بالکل, بے شک. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے سبحان بعد. اللہ, سبحان اللہ. اگر ہم دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ تعالیٰ. کی جو شہادت ہے, یہاں پر ہمیں جہاں دیگر درس مل رہے ہیں, وہاں سب سے بڑا درس ہمیں صبر کا مل رہا ہے. بے شک, بے شک. خانوادہ لٹ گیا, نوجوان بچے شہید ہو گئے, جوان شہید ہو گئے, بچے شہید ہو گئے, خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں. اس حالت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں. بے شک. یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے متعلق حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں ظہر یا عصر کی نماز تھی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کرا رہے ہیں, حضور سجدے میں جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ حضور کا سجدہ طویل ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ حکم الہی آ گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے ظاہری پردہ فرما گئے, یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہو رہا ہے کہ سجدہ طویل ہو گیا. آپ فرماتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب صحابہ نے ریزن پوچھا, وجہ پوچھی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین میری پشت پر آ کر سوار ہو گئے تھے, اس وجہ سے میرا سجدہ طویل ہو گیا. تو ایک سجدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, پھر امام حسین نے اس سجدے کی لاج رکھی, ایک سجدہ میدان کربلا میں پھر آپ نے بھی کیا, اور ایسا سجدہ کیا, ایسا صبر کا سجدہ کیا, ایسی صبر کی داستان دی کہ پھر دین اسلام کو آپ نے بقا عطا کی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس کو پیش کیا. آغا صاحب آپ کی طرف آؤں تو میں یہی پوائنٹ آپ کی طرف بھی لے کے آؤں گا کہ صبر کا یہ واقعہ, کیونکہ ظاہر واقعہ کربلا ہر مسلمان کے دل کے قریب ایک ایسا واقعہ ہے کہ رنج, دکھ اور پھر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا لفظوں میں. صبر کا یہ جو درس حاصل ہوتا ہے, اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. اور پھر دور حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم صبر سے بہت دور ہو چکے ہیں, اس کو بھی روشنی ڈالیے گا کہ کس طرح وہ تعلیمات حاصل کریں تاکہ دل کو سکون بھی پہنچے, راحت بھی پہنچے, اور یہ جو میسج ہمیں کربلا نے دیا یہ کس طرح لے کے ساتھ چل سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین المظلوم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ اتنے بابرکت اور پرنور ذکر سے ہم سب مزین ہو سکے. تقریباً میرے بھائی نے تقریباً مقدمہ بنا دیا ہے, میں آپ کی اگلی بات پر آتا ہوں. سب سے پہلا پیغام جو کربلا کی تحریک کا ہے وہ یہی صبر ہے. بے شک. کیونکہ جب قیام ہوتا ہے باطل کے خلاف تو اس میں سب سے اہم ترین رکن جو ہے وہ صبر ہے. بے شک. البتہ صبر کی دونوں ہی ڈیفینیشنز ہیں, تعریفیں ہیں. یہ بھی ہے کہ انسان مشکلات میں
اپنے آپ کو بے صبرا اور عدم تحمل کی طرف نہ لے کے جائے. یعنی اس طریقے نہیں ہے کہ وہ زجہ کرے، شور مچائے، الجھے، اپنے آپ کو جس سے الٹا نقصان ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار کرے، خود کو دوسروں کو بھی پریشان کرے. لیکن اس سے زیادہ قوی معنی جو لغات کے اعتبار سے کیا گیا ہے، صبر کا اصلی معنی استقامت ہے. سبحان اللہ. یعنی باطل کی کسی بھی کوشش کو کارگر نہ ہونے دینا. بے شک یعنی وہ آپ جو چاہتے ہیں آپ اس چاہنے تک، اپنی منزل تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں. بے شک. اور جب آپ اس کو کربلا میں دیکھتے ہیں تو ظاہر تقاضۂ بیعت فاسق اور باطل جب آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے تقاضۂ بیعت کیا جاتا ہے، اور پھر امام علیہ السلام اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں جو ہوں معدن رسالت ہوں، میں معدن نبوت ہوں، میں انما یرید اللہ کا مصداق ہوں، میں قل لا اسألکم علیہ اجرا کا وہ مصداق ہستی ہوں. جسے کسی تعارف کی کوئی ضرورت، کوئی محتاج نہیں. جی پھر مقابل کا بھی تعارف فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے بیعت طلب کر رہا ہے، وہ جو فاسق ہے، وہ جو فاجر ہے، وہ جو شارب الخمر ہے. تو اس میں اب جب قیام کی جنگ شروع ہوگی تو اس میں ایک ہتھیار چاہیے. ہتھیار ظاہری تو تلوار، نیزہ سب یہ ہوا کرتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام نے جس ہتھیار کو سب سے زیادہ استعمال کیا ہے خدا کی بارگاہ میں وہ یہی صبر ہے. جیسے میرے بھائی نے جو ہے نا پیاروں کا غم، پیاس کا غلبہ، مصیبتیں، مشکلات، سفر میں نومولود بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا گریہ، یعنی بچے جب پیاسے ہوں گے تو گریہ کریں گے. گریہ کرنے میں اب ان کو تعلیم دینا، ان کو تحمل کی تعلیم دینا، درس تحمل دینا کہ تم خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اتنا مستحکم کرو کہ دشمن اس سے استفادہ نہ کرے. کہیں ایسا نہیں ہو کہ تمہاری بے صبری کہیں دشمن کے ہاتھ لگے اور دشمن کہیں کہ خدا والے بے صبرے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل بڑا وجہ فرمایا آپ نے. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں، جس طرح معزز مہمانوں نے روشنی ڈالی، میں یہی بات آپ کی طرف لے کے آؤں گا. اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا بظاہر ایمان کی ایسی کیفیت ہے کہ جو بہت مضبوط رتبہ مانا جاتا ہے، یا بہت جذبہ ایمانی میں بہت افضل مانا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا. بظاہر ہم سب اس چیز سے بہت دور ہیں. بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم بھی اگر بات کریں تو یہ بڑا مشکل عمل مانا جاتا ہے کہ ہم اپنی نفس کو پر غلبہ جو ہے وہ پا نہیں پاتے، اسے اس کا غلبہ پا لیتے ہیں. الٹا ہم پہ ہم نفس کی سن لیتے ہیں اکثر، اور بعض اوقات ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ جس پہ ندامت بھی ہوتی ہے، اور اللہ پاک سے معافی مانگنے کی ایک دل میں ایسی ایک ندامت پیدا ہو جاتی ہے. کس طرح اللہ کی رضا میں راضی رہا جائے؟ کربلا سے ریلیٹ کر کے بتائیے گا. ویسے تو یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس میں ہر ایک نقطہ کوئی نہ کوئی میسیج ہمیں دیتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اہل البیت علیہ السلام کا ذکر مبارک ہے جی. اور یہ جو ایام چل رہے ہیں عاشور کے خاص طور پر، ہر مسلمان کی آنکھ اشک بار ہے، بے شک ہے، دل غم زدہ ہے بے شک کہ اہل البیت کے اوپر کتنی بڑی مصیبت پڑی ہے. کہ یزید جیسا شخص جو خود کو مسلمان کہتا ہے، ایمان اور کلمے کا دعوے دار ہے، خلافت کے اوپر، بادشاہت کے اوپر بیٹھا ہے، اس کے زمانے میں اہل البیت پہ یہ مصیبت آئی ہے. جہاں تک رضا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کی بات ہے تو اہل البیت سے بڑا اس بات کو کون جانتا ہے؟ بے شک، بے شک. اہل البیت وہ ہیں کہ جو رسول سے جدا نہیں ہیں. بے شک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا. بے شک. صحیح مسلم کی روایت ہے 6225. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ کے اندر، حجۃ الوداع کے اندر، اور اس کے بعد غدیر قوم کے اوپر یہ ارشاد فرمایا، لوگوں میں قریب ہے کہ تم سے چلا جاؤں. اللہ اکبر. میں اس دنیا کو خیر آباد کہہ دوں، لیکن میں تمہیں ضمانت دے کے جا رہا ہوں کہ تم کبھی سیدھے راستے سے نہیں بھٹکو گے. بے شک. میرے صحابہ کو ضمانت ہے، تمام انسانیت کو ضمانت. بے شک. قرآن اور اہل البیت جی. بار بار ذکر کیا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. لوگوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا. بے شک، بے شک. یعنی یہ ایسا ہے عبید بھائی کہ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں نا، کچھ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، جی جی. وہ کہتا ہے خدا کا واسطہ میرے بعد تم میری امانتوں کو ضائع مت ہونے دینا. بے شک. رسول اللہ نے اس امت کے درمیان میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑا جی. کہ آج اگر ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ہمارے اندر صبر بھی ہوگا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا بھی ہوگا. رسول اللہ نے کیا کیا؟ جب دشمنوں نے پتھر مارے، طائف کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے. بالکل. بے شک. گلی کے بچوں کو، آوارہ لوگوں کو لگایا گیا،
پیروں تک لہو لہان ہو گئے رسول اللہ. اللہ اکبر. آپ اکیلے اور تنہا ہیں. اس موقع پر امام علی آپ کے ساتھ ہیں. فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور اس پوری قوم کو چکنا چور کر دیں, بے شک بے شک. سرما بنا کے رکھ دیں اس قوم کو. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ہاتھ اٹھائے. یہ میری قوم ہے, اللہ اکبر. سبحان ان کو اللہ. اللہ ہدایت دے. آپ نے دعا کی, ان کی دعا فرمائی. دعا کی. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے بچے کا جب ان کے گلے پہ جب تیر لگتا ہے اللہ اکبر. اور وہ خون کے فوارے بلند ہوتے ہیں, انہوں نے آسمان کی جانب بلند کر کے کہا کہ پروردگار اس قربان کو قبول کر لیں. اللہ اکبر. یہ قربانی دی اہل البیت نے اسلام کے لیے, انسانیت کے لیے, بے شک بے شک. کل انسانیت کے لیے قربانی دی ہے. انسانی معاشروں کے اندر اگر ضمیر زندہ ہو لوگوں کا تو وہ اس واقعے کو اپنے لیے رہنما سمجھتے. بے شک بے شک. کوئی دو رائے نہیں. جب رسول کے گھرانے نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے تو ہمیں پھر دین کے لیے, اسلام کے لیے, رسول اللہ کی زندگی کے لیے بے شک اپنے آپ کو ان قربانیوں کے لیے پیش کرنا بے شک. چاہیے. بے شک بالکل بجا فرمایا آپ نے. میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں تو حق اور باطل کی یہ جنگ ہے, جہاں باطل کو دیکھا جائے تو ظاہری طور پر بہت زیادہ مضبوط, بہت ساری افواج لے کر سامنے آ جاتا ہے. یہاں نہتے معصوم مسلمان ہیں, کسی جنگ کی نیت سے نہیں گئے ہیں. کوفے کی طرف سے جو خطوط آتے ہیں ان میں لکھا جا رہا ہے کہ ہم بھرپور طور پہ ساتھ کھڑے ہیں, کسی جنگ کی نیت سے نہیں گئے. اب جنگ میں کوئی جاتا ہے تو کون اپنے خاندان کو لے کے جاتا ہے, اپنی عورتوں کو کون لے کے جاتا ہے, اپنی بچوں کو کون لے کے جاتا ہے. یہ جس طرح کا جو یہ واقعہ ہے, واقعہ کربلا, یہ حق اور باطل کی جنگ, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اللہ کی رضا پر ڈٹے رہنا اور یہ میسج دینا کہ جب تک امام حسین ہیں رہتی دنیا تک اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جی ہاں, یقیناً سب سے پہلے تو ہم اس بات پر غور کریں, یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ فقط واقعہ نہیں بلکہ یہ ابدی حقیقت کا نام ہے. بے شک بے شک. اس مقام پر دو نظریے تھے, دو سوچیں تھیں. جی. اگر میں اس کو مختصر عرض کروں تو پہلی سوچ والے لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ طاقت ہی حق ہے, جی. کہ جس کے پاس طاقت ہے جناب وہی جو ہے وہ صحیح ہے, صحیح. سب اس کے پاس آ کر جھکیں گے, سب اس کی بیعت کریں گے. جی. اگر زندگی سکون سے گزارنی ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ. تو ایک نظریہ یہ تھا کہ طاقت ہی حق ہے, اور ایک نظریہ یہ تھا کہ حق ہی طاقت ہے. اللہ اکبر. سبحان تو اللہ. امام حسین جس نظریے کو لے کر مدینہ المنورہ سے روانہ ہوئے وہ نظریہ یہی تھا کہ حق ہی طاقت ہے. بے شک بے شک. اگرچہ حق کے لیے مشکلات کتنی آئیں, پریشانیاں کتنی آئیں, تو وہاں پر انہوں نے یہی کہا کہ جو یزیدیت تھی وہ نام تھا بربریت کا, بے شک. اور حسینیت استعارہ انسانیت تھا. اللہ اکبر. یزیدیت ظلم تھا, حسینیت عدل تھا. یزیدیت جبر تھا, حسینیت صبر تھا. یزیدیت سراسر جفا کا نام تھا, حسینیت سراسر وفا کا نام تھا. یزیدیت بے حیائی اور لوٹ مار کا نام تھا, حسینیت تقوی اور ایثار کا نام تھا. اللہ اکبر. یزیدیت باطل تھا اور حسینیت حق کا پیغام تھا. سبحان تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سارے خانوادے کو لے کر نکلے. اور پھر یہاں پر غور طلب بات یہ ہے, تھے وہ باطل پر لیکن نماز امام حسین کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ اکبر. حضور کے آل پر درود بھی بھیج رہے ہیں لیکن جو ہے وہ امام حسین کے سامنے بھی آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ. تو یہی تو کہا نا کہ جو کوفی ہیں ان کی امام حسین سے عرض کی, کوفیوں کے جو دل ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ. اللہ اکبر. تو یہی حق اور باطل کی جدا کرنے والا تھا. امام حسین نے جو واقعہ کربلا پیش آیا, شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آپ نے حق اور باطل کو اس طرح الگ کر دیا کہ اس کی مثال ہمیں کہیں دیکھنے کو نہیں. بے شک بے شک بے شک. آغا صاحب, حق اور باطل کی جنگ جس طرح ہم بات کرتے ہیں, آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی طاقت کھڑی ہوئی ہے اور وہ کوئی غلط بات کرتی ہے تو عموماً ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, یا پھر اس کے خلاف آواز سر بلند نہیں کر پاتے, گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. واقعہ کربلا ایک زندہ مثال ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. کیا درس دیتی ہے ہمیں؟ جس طرح خون کے آخری قطرے تک, ایک آخری سجدے تک اسلام کا جھنڈا سر بلند رہا, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ معاشرے کے اندر جو بنیادی مشکل ہے قیام نہ کرنے کی,
وہ اصل میں اسی یعنی طاقت اور حق کی طاقت جو انہوں نے فرمایا اسی کے مابین ہے. جی اور اس کو اگر سمجھنا ہے تو تھوڑا سا پیچھے جا کے سمجھنا ہوگا کہ انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے کہ صرف بندگی پروردگار کی کرے, بے شک اس کے علاوہ کسی کو بھی حق الوہیت نہ دے, بے شک حق ملکیت نہ دے. جی. یہی بندگی ہے. بے شک وہی ہمارا مالک ہے. اور ہمارا کلمہ توحید جس پہ ہم سب متفق ہیں اور ہماری جانیں قربان اس کلمہ توحید پہ, وہ شروع ہی کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان دو اجزاء کو اگر آپ دیکھیں تو اسی میں بندگی پوشیدہ ہے. بے شک یعنی اگر مختصر ترین کہا جائے کہ تو بندگی کا آغاز انکار سے ہوتا ہے اور بندگی کا اختتام اقرار پہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی غیر الہ کا انکار جو نہیں ہے حقیقی معبود, اور اصلی اور حقیقی معبود کا اقرار, اس مابین انسان کی جنگ ہوتی ہے. جی اب ظاہر ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیر معبود کو, غیر جو ہے نا وہ خدا کو اختیار کرتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر وہ خدا کا اقرار نہیں کر سکتے, جی جی ممکن ہی نہیں ہے. جی اسی میں یا ظالم قرار پاتا ہے یا وہ قرار پاتا ہے کہ جس نے دونوں اجزاء کو لیا ہو. بالکل مختصر کر کے ظاہر وقت ہمارے پاس بالکل نہیں ہے. کربلا کی تحریک کو دیکھیے, کربلا کی تحریک انکار سے شروع ہوئی ہے. جی یعنی باطل طاقت کا انکار سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کا آغاز کیا ہے. بے شک. جس کو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ حقا کے بنا الہ لا الہ است. کیا بات کیا بات. یعنی بنا اس میں اقرار نہیں بیان کیا معین الدین چشتی نے. بے شک. حسن کلام یہ ہے کہ لا الہ کا ہے, حقا کے بنا لا الہ, یعنی بنا انکار غیر خدا کون ہے؟ حسین ابن علی. یہ سفر جب اختتام پر آتا ہے عصر عاشور تو سجدہ معبود میں حسین ابن علی اقرار کرتے ہیں, جس کو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کیا ہے وہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. اس سفر کو اگر آپ دیکھیں تو کاملاً یہ تحریک کربلا کلمہ توحید کے دونوں اجزاء پہ مشتمل ہے. بے شک. کسی کو خدا نہیں ماننا ہے سوائے خدا کے. کیا بات ہے, کیا بات. کسی کو نہیں ماننا. بے شک بے شک. اور کسی کا اقرار نہیں کرنا ہے سوائے الوہیت پروردگار کے. بے شک. اب درس کیا آتا ہے؟ درس یہی آتا ہے کہ اگر انسان خصوصاً مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ باطل قوتوں کے خلاف قیام کرے, کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ غیر خدا کا انکار کرے. کوئی طاقت نہیں ہے سوائے خدا کی طاقت کے. بے شک. اس کا اقرار کرے, غیر خدا کا انکار کرے. پورا معاشرہ جس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ عدل اجتماعی کو اختیار کریں. عدل فردی تو ہے ہی ہے, انسان کو فردی طور پہ عادل ہونا ہی چاہیے, لیکن سوسائٹی کو اگر آپ عدالت پہ لانا چاہتے ہیں تو سوسائٹی کے عدالت پہ لانے کا جو کورس ہے وہ کربلا کی حقیقت ہے. کیا بات. اور اس کا معلم حسین ابن علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. مفتی صاحب جس طرح آغا صاحب نے بھی فرمایا, علامہ صاحب نے بھی فرمایا, حق اور باطل پہ ہم بات کر رہے ہیں. یہاں طاقت بھی زیادہ ہے, یہاں فردی قوت بھی زیادہ ہے, یہاں ساز و سامان بھی زیادہ ہے, یہاں چیخ و پکار بھی زیادہ ہے, شور و غل بھی زیادہ ہے, لیکن وہاں معصومیت ہے, وہاں نہتے مسلمان ہیں, بہت کم تعداد ہے, پانی نہیں ہے, بھوک ہے, افلاس ہے, لیکن پھر بھی جو حوصلے ہیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. نہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں, تاریخ میں کوئی مثال ملتی ہے, نہ آنے والے کسی وقت میں کوئی مثال ملے گی. اس حوصلے پہ بات کیجئے گا. یہ جو طاقت تھی, جو جس طرح علامہ آغا صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ جو طاقت تھی اللہ پر ایمان اور اس وحدیت پر ایمان تھا, اسلام کو بچانے کا ایمان تھا. اس طاقت کو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا, کتنی مستحکم اور مضبوط کر سکتی ہے ہمارے اندر کی روشنی کو. مولانا ظفر علی خان صاحب کے اشعار ہیں, بہت مشہور و معروف ہیں. کہتے ہیں اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول, تڑپی ہیں تجھ پہ لاشیں جگر گوشے. اللہ بے شک. اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی, اللہ سیراب کر گیا تجھے ہونے رگے رسول. اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اہل البیت کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ رسول سے جدا نہیں ہے. رسول اللہ کی زندگی کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تمام انبیاء کرام کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں, قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر نبی کو آزمایا گیا. جی. ابتلا, آزمائشی, اللہ کی سنت, مشکلات بھی آئیں, مشکلات آتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو واقع حقیقت کے طور پر, اللہ کی رضا پر راضی, اللہ کی بہت اہم واقعہ ہے. جی جی, میں راضی ہوں پروردگار سے, اللہ, اور اس کو حقیقت کر کے دکھایا انہوں نے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں, آزمائش ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی,
حضرت لوط ان کی زندگی، حضرت لوط کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، جی جی اندر گھس آئے، بلوائی اندر آ گئے، اور وہ راضی نہیں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فرشتے جو اس وقت آئے تھے جو جوانوں کی شکل میں، یہ ہمارے حوالے کریں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، لیکن ان کو نہیں حوالے کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء کرام کی زندگی میں آزمائش ہے، ابتلا ہے، یہی چیز ہم رسول اللہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور پھر وہاں سے اہل البیت کو یہ بات ان کو بھی آزمایا گیا۔ اسی لیے اہل البیت کا مقام اس امت میں سب سے بلند ہے، بے شک کیونکہ وہ قرآن کے ساتھ ہیں۔ بے شک قرآن جو تعلیمات دیتا ہے، قرآن جو انسانیت کا درس دیتا ہے، وہ اہل البیت کے اندر بالکل ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ بے شک کربلا کے اندر آپ دیکھ لیں، حر بن یزید الریاحی ایک کردار ہے، پوری زندگی کہاں گزاری ہے حر نے، امام علی مقام کے کو اس جگہ تک لانے والا وہ حر بن یزید ہے، لیکن امام علی مقام نے کیا ان سے جب وہ آیا کوئی عقیدوں کا کوئی سوالات کیے؟ کوئی سوالات نہیں کیے، بس حر اس صف میں آنا چاہتا ہے، اس کے گناہ معاف ہیں، اس کو مقام و مرتبہ مل گیا کیونکہ اہل البیت کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ جی اہل البیت کے ساتھ جڑنا انسانیت کو اعلیٰ درجے پر لے جاتا ہے۔ بے شک امام حسین علیہ السلام کے میں ان کی قربانیوں کے حوالے سے بھی یہ عرض کرتا چلوں کہ رسول اللہ نے خود ان کو یہ خبر دے دی تھی جی جی کہ میرا یہ بیٹا قیام کرے گا، بے شک ظلم کے خلاف قیام کرے بے گا۔ شک بے شک اہل سنت والجماعت جو ہماری صحیح کتاب ہے معجم الکبیر لطبرانی، اس کی ایک روایت ہے، انس بن حارث ایک صحابی انصاری، اس صحابی کی جو پہچان ہے وہ ہے ہی اسی حدیث سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا، رسول اللہ نے فرمایا ان ابنی ھذا سیخرج، میرا یہ بیٹا قیام کرے گا، بے شک جو انہیں پالے اسے چاہیے، اس پر واجب ہے کہ ان کی مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بات کی حق اور باطل کی، دیکھیں اس زمانے میں بھی لوگ خاموش ہو گئے۔ جی امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، لوگ شش و پنج میں پڑ گئے کہ سامنے مسلمان ہیں، کیسے ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں؟ جیسے آج ہم دیکھیں اپنے ملک کو دیکھیں، ہمارے ملک کے اندر جیسے کچھ قوتیں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ جو ہماری ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، جی بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ان سے کہ یہ تو مذہب کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، اللہ اکبر۔ ہمارے نوجوانوں کو، یہاں کے کلمہ پڑھنے والوں کو مزارات کے ساتھ کیا ہوا، مساجد کے ساتھ کیا ہوا کلمہ پڑھنے، تو وہ شیطان بظاہر مسلمان کی شکل میں آیا۔ تو یہی بات وہاں کربلا کے اندر ہوئی کہ وہاں سامنے جو لوگ تھے وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، جیسے ہمارے برادر نے بات کی کہ وہ نمازی بھی پڑھ رہے تھے، لیکن کیا بات ہے، لوگ حق کو پہچاننے میں انہیں مشکل ہو گئی، زبردستی لوگوں پہ کی گئی، زبردستی بیعت لی گئی، یہ راضی کیا گیا، وہ ڈٹ نہ سکے۔ لیکن حسین نے یہ بتا دیا کہ جب بھی تمہیں باطل کے ساتھ سودا کرنے کی بات آئے نا تو حق کے لیے ڈٹ جاؤ کھڑے۔ اللہ اکبر، سبحان اہل البیت کی زندگی سے ہمیں یہ بات معلوم۔ بے شک بے شک، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے اس پہ روشنی ڈالی۔ دور حاضر کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ جتنا اس واقعے سے پیغام حاصل کر سکے، جتنی رہنمائی حاصل کر سکے، کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے اس میں تمام تر جو مشکلات ہیں، جو چیلنجز ہیں آج کل کے دور میں، اس سے ہمیں سبق حاصل ہو سکتا ہے، رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل ویسے تو بہت امپاورڈ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جو صحیح سمت یا صحیح راہ کا تعین کرنا ہے اس میں بہت زیادہ فقدان دکھائی دیتا ہے، بہت سی رویوں میں عدم برداشت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے کئی واقعات آئے دن ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے۔ تو علامہ صاحب اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ واقعہ کربلا سے یہ تمام تر جو میسیجز ہمیں ملتے ہیں، زندگی گزارنا کتنا آسان ثابت ہو سکتا ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں اس کا سب سے بڑا اور مین فیکٹر تو یہ ہے کہ آج ہماری جو یوتھ ہے، نوجوان نسل ہے، وہ دین سے دور ہو گئی ہے۔ جی حالانکہ اگر ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی فإن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں اپنے اہل بیت بھی ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کو پڑھنا، اور جب قرآن کو سمجھنا چاہو تو میرے اہل بیت کی سوانح، میرے اہل بیت کی سیرت دیکھ لینا۔ آج اگر ہمارا نوجوان بندہ بچہ اگر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
غور کرے, واقعہ کربلا پر غور کرے, جی تو وہ مشکلات جو اسے بڑی پہاڑ کی طرح نظر آتی ہیں بہت وہ چھوٹی ریزہ ہو کر ختم ہو بے جائیں. شک بے شک. کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو ایسی شہادت ہے جس سے نہ صرف مسلمان کامیاب ہو رہے ہیں بلکہ کافر بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں. نیلسن منڈیلا, یہ ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ جی گزرے, جی جی وہ اپنی سوانح لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے جیل ہوئی 20 سال میں جیل میں قید رہا, اور ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ میرا مورال ڈاؤن ہو گیا جی اور میں نے جو ہے وہ سرنڈر کرنے کی جو ہے وہ نیت کر لی, عزم کر لیا. کہا کہ دوسرے دن دستاویزات پیش ہونے تھے, مجھے سائن کرنا تھا, تو میرے دوست نے مجھے ایک کتاب دی تھی. جی. اس کتاب میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ واقعہ کربلا ذکر اللہ تھا. اکبر, سبحان اللہ. کہا وہ میں نے واقعہ پڑھا تو کہا کہ میں نے جو دستاویزات پر سائن کرنا تھا میں نے سب پھاڑ دیے, اور میرے دل نے یہ آواز دی, کہا کہ قیامت تک اگر کوئی حقیقی لیڈر بن سکتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن کر آپ کی سیرت پر عمل کر کے بن سکتا ہے. تو یہیں پر جو ہے وہ جوش ملی آبادی نے بھی کہا کہ کیا صرف مسلمان کو پیارے ہیں حسین, چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم یہ پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. تو صرف مسلمان نہیں بلکہ اہل بیت کی سیرت سے کافر جو ہیں وہ نان مسلم وہ بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو نوجوان دیکھیں کہ جناب میں کہاں جا رہا ہوں. اگر ہم قرآن پر اہل بیت کی سیرت پر عمل کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری لمحات میں عمل کیا کیا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو گئے, اور اسی حالت میں آپ کے جسم نازنی سے آپ کے سر اقدس کو جدا کر دیا گیا, اور یہیں پر کہا کہ اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. تو اہل بیت کی سیرت ہمیں یہی درس دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. آغا صاحب آپ کی طرف آؤں تو شب عاشور یقیناً وہ ایسا وقت ہے کہ بہت بھاری ہے ہر مسلمان کے دل پر, دماغ پر, پوری کیفیت بہت زیادہ جسے ہم کہیں کہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. شب عاشور کے جو واقعات ہیں ذرا اس پہ روشنی ڈالیں, وہ تھے کیا, کس طرح جو انسیڈنٹس ہوئے, ہم وہ سننا چاہیں گے آپ سے. عاشور عربی زبان میں عاشور یعنی 10 تاریخ ہے, اور اس کی شب جو ہے نا شب عاشور ہے. جی. شب عاشور وہ رات ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے مقابل سے بعنوان مہلت طلب کیا ہے. جی. بظاہر امام علیہ السلام کی حدیث مبارک بھی ہے کہ جا کے اجازت لی گئی ہے اس بات پر کہ انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن. سید الشہداء فرمانے ہیں مجھے نماز سے محبت ہے اور قرآن کی تلاوت سے محبت ہے. یہ دو وہ اصلی رکن ہیں کہ جو شب عاشور کے لیے مہلت مانگے گئے ہیں, جبکہ در حقیقت اگر آپ اس میں دقیق دیکھیں گے تو یہ مہلت مانگی نہیں گئی ہے بلکہ مہلت دی گئی ہے. جو باطل کے پرچم کے نیچے جمع ہیں لوگ ان کو مہلت دی گئی ہے کہ تم پہچانو کہ میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے. میں اہل بیت میں سے ہوں, میں فرد اہل بیت میں سے ہوں. تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں میں یہ مہلت دے رہا ہوں کہ کیونکہ اس لیے کہ حسین ابن علی رحمت للعالمین کے نمائندہ ہیں. وہ کسی ایک قاتل کو بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ جہنم کی آگ کی طرف جائے. کیا بات ہے. رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بچائیں آخر تک, مگر ایک انسان خود ہی ایسے اقدامات کرے کہ جہنم کا ایندھن بنے. اور اسی میں یہ بھی بات ضروری ہے کہ امام کی رکاب میں جو لوگ موجود ہیں یہ کیوں موجود ہیں, انہی حالات کے اندر کیسے امام تک پہنچ گئے, حق تک پہنچ گئے, حق کے نمائندے تک پہنچ گئے, اور کیسے وہ لوگ جو اس طرف موجود ہیں جو ظاہر ہے باطل کے اصلی نمائندے تو اپنے اپنے شہروں میں موجود ہیں. شام میں یزید موجود ہے, کوفے میں ابن زیاد موجود ہے. یہ لشکر جو امام حسین علیہ السلام کو کسی حد تک جانتا ہے, یہ کیسے باطل کی پرچم کے نیچے, جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا ہمارے بھائی سے, ایک لفظ یوتھ کے لیے جو کہنا چاہوں گا, پرچم حق کے آنے کے لیے کیا ضروری ہے اور پرچم باطل سے نکلنے کے لیے کیا ضروری ہے. اور باطل کرتا کیا ہے, باطل کی بنیادی ترکیبیں 3 ہوتی ہیں کہ وہ حق کے پرچم سے آپ کو کھینچ کے لے کے جاتا ہے. جیسے آج کا نوجوان اگر حق کے پرچم کے نیچے رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے سمجھے, باطل پہلے لالچ دیتا ہے. جو لوگ کمزور عقیدہ رکھتے ہیں, جو مادہ پرست ہوتے ہیں, دنیا پرست ہوتے ہیں, وہ لالچ سے چلے جاتے ہیں, جھوٹے خواب دکھائے جاتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو کسی حد تک عقیدے میں کمزور ہوتا ہے
لیکن عقیدے کے اس حصے سے خالی ہوتا ہے جو خوف کی زد پہ آ جائے. صحیح صحیح. یا لالچ سے نکالا جاتا ہے یا خوف سے نکالا جاتا ہے. اب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو نہ لالچ میں آ رہے ہوتے ہیں نہ خوف میں آ رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کا مسلمان آج بھی اتنے برے حالات کے باوجود اس کے اندر وہ غیرت دینی موجود ہے. اس کی اگزامپل ہے دنیا میں خدا نخواستہ کہیں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو یہی نوجوان جو بظاہر بے دینی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے یہ قیام کرتا ہے قرآن کی حرمت کے لیے. اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے. جی جی. تیسرا جو خطرناک مسئلہ ہوتا ہے جو باطل کے پرچم کے نیچے لے جاتا ہے وہ ہوتا ہے پروپیگنڈا. جی. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی یزید کے لشکر سے امام حسین پر امام حسین سمجھ کر تیر چلائے. بے شک. ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ امام حسین بھی مانے اور تیر چلا دے. بے شک. دشمن کیا کرتا ہے؟ امام حسین کی شخصیت کو اس کے ذہن میں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. اور یہی ہوا جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے لیے قیام کرنے کی کوشش کی ہے ظہر میں عاشور کے دن تو یہی کہا گیا کہ ان کو نماز کی اجازت نہ دی جائے. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ کہنے والے نے کہا کہ اگر ہم نے ان کو نماز کی اجازت دی خصوصاً اس خاص لشکر کو تو جو مقابل پہ ہم لوگوں کو یہ کہہ کے لائے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو اگر وہ دیکھیں گے کہ اگر یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ لشکر ٹوٹ کے اس طرف آئے گا. یعنی اتنا لوگوں کو منحرف کیا ہے جو تیر چلا رہے ہیں. جی جی. اب یہ ساری مہلت امام حسین ان لوگوں کو دے رہے ہیں کہ تو پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہو. امام کے تقریباً 50 سے زیادہ خطبات ہیں اس حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ جو تم سوچ رہے ہو وہ میں نہیں ہوں, جو تمہیں سمجھایا گیا ہے وہ میں نہیں ہوں. امام نے تمام حجت کی. اب جب مہلت کی باری آئی شب عاشور تو شب عاشور ظاہر ہے شب عاشور ایک طرف سے مسرت کی رات ہے شہداء کے لیے, بے چین ہے خدا سے ملاقات کے لیے, بے چین ہے خدا کی بارگاہ میں جانے کے لیے, بے چین ہے خدا کی بارگاہ میں اس کی ملاقات کے لیے. عشق کی رات ہے, تسبیح کی رات ہے, تکبیر کی رات ہے, تحلیل کی رات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مقاتل میں یہ جملہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت علیہ السلام اور اصحاب اجمعین کی خیموں سے ایسے جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھناتی ہیں ایسے تلاوت قرآن و تسبیح کی آوازیں آ رہی تھیں. ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے بے چین, خوبصورت مناظر, ایک دوسرے پر بے چین تھے. کوئی رکوع میں کھڑا ہے, کوئی سجدے میں پڑا ہے, کوئی قنوت میں خدا سے جو ہے شہادت کی دعا کر رہا ہے. خواتین اپنے بچوں کو زانوں پہ سر رکھ کر سمجھا رہی ہیں کہ کل روز قربان ہے, سبقت لے جانی ہے, پیچھے نہیں رہ جانا ہے. ایسا نہ ہو اصحاب کی ازواج کہتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کی کوئی فرد تم سے پہلے شہید ہو جائے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کی اس بات کو پورا کرو کہ جو آپ نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. تم نے تمسک ایسا اختیار کرنا ہے کہ آخری خون کے قطرے تک ثابت کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ ہیں. ایک مرحلہ ایک منظر خالی میں بات کو ظاہر مختصر کروں. سید الشہداء نے مقتل کا طلایہ کیا ہے باقاعدہ. سرکار رات میں نکلے, تنہا نکلے امام حسین علیہ السلام مقتل کے اندر باقاعدہ طلایہ کے لیے. ایک صحابی کی آہٹ محسوس ہوئی ہے. امام نے پوچھا کہ کیوں آ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ فوجوں کا گھر حلقہ ہے, ہمیں خوف ہے کہ کوئی آپ کو ضرر نہ پہنچائے. امام فرماتے ہیں اب آ ہی گئے ہو تو میں تمہیں دکھاتا ہوں. امام لے گئے ہیں کہ یہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا, یہاں میرے علی اصغر کے تیر لگے گا, یہاں قاسم کے ٹکڑے ہوں گے. روایت ہمارے یہاں مستند روایت مقتل کہتا ہے امام ایک نشیب سے تیزی سے گزرے. جب تیزی سے گزرے تو اس صحابی نے پوچھا سید الشہداء سے کہ مولا یہاں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. امام پلٹ کے کہتے ہیں یہ کوئی نہیں ہے, یہ میری دکھیاری ماں میرے مقتل کے لیے مجھے آمادہ کر رہی ہے. یہ سارے واقعات شب عاشور کے ہیں. اور سب سے خصوصی بات جو تمام یوتھ کے لیے اور ہمارے لیے درس ہے کہ خدارہ نماز کو محبت حسین کی خاطر کبھی ترک نہ کرنا, قرآن کی تلاوت کو کبھی محبت حسین کی خاطر ترک نہ کرنا. اللہ بے شک بہت خوب آپ نے جو مناظر پیش کیے, یقیناً واقعی دل کو ہلا دینے والے مناظر ہیں, آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. اور شب عاشور واقعی ایک ایسی مثال قائم کرتی ہے کہ جس کا ایک مشعل راہ ہے ہر مسلمان کے لیے. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آؤں, یہ بہت عظیم قربانی ہے. نواسہ رسول کا پورا گھرانہ, رسول اللہ کا پورا گھرانہ شہید ہوتا ہے, اور شب عاشور کے بعد کے جو مناظر اس پہ روشنی ڈالیے گا. کیا کہوں میں, جب ہم اس جگہ پہ جاتے ہیں جو کربلا کا میدان ہے,
ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر یہ سوچیں وہ کیسے مسلمان تھے جو کلمہ پڑھتے تھے. رسول کے جانے کے سے 50 سال بعد ان کی یہ حالت کیوں ہو گئی؟ کیوں وہ دین سے پھر گئے؟ ایسے لوگ کہ جو حسین کو شہید کرنے پہ آ گئے, اللہ اہل البیت کو. آپ اگر میں اور آپ وہاں پہ ہوتے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم سوچیں ہماری کیا حالت ہوتی. ہم کہتے ہیں امام آپ کی جانب تیر آئے ہمارے اوپر لگ جائے, بے شک ہمارے بچے قربان ہو جائیں, ہماری زندگیاں آپ پہ قربان ہو جائیں. ہمارا آج عالم یہ ہے, بے شک ہم امام کے لیے روتے ہیں, اہل البیت کے لیے روتے ہیں, بے شک. لیکن ان مسلمانوں کو جو کلمہ پڑھتے تھے بظاہر مسلمان میں آپ کو اللہ کہتے تھے, اللہ اہل البیت کو شہید کر دیا. امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بیان کیا, جگہ جگہ پہ بیان کیا. جی میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا. سنن ترمذی کی روایت ہے, ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا, آپ کے بالوں کے اوپر گرد و غبار تھا, آپ کی داڑھی مبارک کے اوپر اللہ وہ دھول میں اٹی ہوئی تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا, آپ کی حالت کیوں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا, اللہ میں حسین کی شہادت کو ابھی ابھی دیکھ کے آیا ہوں. یعنی یہ خواب میں ام المومنین نے دیکھا تھا. آپ بھی رونے لگ گئی جب حضرت ام المومنین ام سلمہ کو یہ بات معلوم ہوئی کربلا کی شہادت کی, اس واقعے کی. آپ بے ہوش ہو کر گر جاتی ہیں, اللہ آپ زار و قطار روتی ہیں. اور فضائل الصحابہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی 1154 نمبر کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں, روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا من دمعتا عیناہ فینا دمعتا او قطرت عیناہ قطرتا اثواہ اللہ عز وجل الجنہ. جس نے ہمارے غم کے اندر یا ہمارے بارے میں آنکھوں سے ایک آنسو بھی بہا لیا, اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ بھی بہہ جاتا ہے ہماری محبت کے اندر, اللہ اسے جنت میں لے جائے گا. اللہ وہ جہنم جا ہی نہیں سکتا, بے شک بے اس پہ شک جہنم حرام ہے. بے شک. امام کے غم میں روتا ہے, اس کا دل غمگین ہے. اگر امام ہم اس دور میں ہوتے ہم آپ کے ساتھ ہوتے. آج ہم یہ عہد کریں, بے شک بے شک. ہمارا نوجوان ان کے لیے مشعل راہ امام حسین علیہ السلام, اہل البیت علیہ السلام, صحابہ کرام بے شک کہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا, ان کے لیے قربانیاں دی. زہیر بن القین کون ہے, حر بن یزید کون ہے, حبیب بن مظاہر کون ہے, سبحان اللہ, انس بن الحارث الانصاری رضوان اللہ علیہم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے قربانیاں دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لیکن ساتھ میں ہمیں یہ دیکھیں اخلاق کے عظیم پیکر ہیں یہ اہل البیت. بے شک اپنے دشمن کو معاف کیسے کرتے بے ہیں. شک بے شک. کربلا میں پانی بند کیا گیا یزیدی لشکر نے اور نہیں دیا, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہم السلام, ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. جب یزید کی اس واقعہ کربلا کے بعد یزید کے خلاف ایک پورا انقلاب آتا ہے مدینہ میں, واقعہ حرہ میں, جی تو اس کے بعد واقعہ حرہ ہوتا ہے, تو مدینہ کے لوگ جب بغاوت کر لیتے ہیں تو مروان جو اس دور کا وہاں پہ گورنر تھا, اسے کہیں پہ چھپنے کو جگہ نہیں مل رہی تھی. وہ گھر تلاش کرتے کرتے اہل البیت کے گھر پہ آ گیا, اللہ اکبر. امام حسین کے گھر پہ آ گیا. آپ کے بیٹے علی بن حسین موجود ہیں, اور مروان آ کے کہتا ہے کہ مجھے کہیں پناہ نہیں ملتی, میں کیا کروں. تو امام علی بن حسین ان کو کہتے ہیں میرا گھر حاضر ہے. اللہ اکبر. تو کسی نے کہا کہ امام انہوں نے تو آپ کے پورے خاندان کو شہید کر دیا, جی آپ ان کو کیسے پناہ دے رہے ہیں. کہا کہ وہ ان کے اخلاق تھے, یہ ہمارا کردار. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اہل البیت اپنے دشمن کو بھی سینے سے لگانے والے ہیں. یہ اپنے اور غیروں کا فرق نہیں کرتے. آج ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اہل البیت کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جتنی بھی اکائیاں ہیں اس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم پیار و محبت کے ساتھ, امن کے ساتھ, سکون و شانتی کے ساتھ ہم یہاں پہ رہیں اور کربلا کے اس واقعے کو اپنے لیے مشعل بنائیں. بے شک بے شک. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آغا یاور صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور یہاں ایک بہت بڑا میسج جو کہ ہمیں حاصل ہوتا ہے, میں کوئی بات نہیں کر سکتا. یہ جب واقعہ کربلا کا ذکر آتا ہے تو لفظ چلے جاتے ہیں, دل ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ جہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے. لیکن ایک بہت بڑا میسج ہے کہ جو تمام تر چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ہم روزمرہ کی مشکلات میں پریشان رہتے ہیں, یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں. اگر آپ تقویٰ اختیار کر لیں, رسول اللہ کے گھرانے کو سمجھ لیں, پرکھ لیں, اور وہ جو تعلیمات ہمیں کربلا سے حاصل ہوتی ہیں
اگر اسے اپنا لیں تو میرا خیال سے زندگی بہت خوبصورت اور حسین دکھائی دینے لگے گی کہ اللہ پاک نے جو اپنی تجلیات ہم پر نازل فرما دی ہیں وہ بے شمار ہیں یقیناً، اور ایسی کوئی کیفیت ہمیں پھر پریشان نہیں کر سکتی کہ جس میں ہمیں کوئی پریشانی ہو یا کوئی ایسا ایلیمنٹ کہ جو ہمیں تنگ کر رہا ہو یا پھر زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہو۔ واقعہ کربلا کو پڑھ لیں، میرا خیال سے تمام تر جو مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور زندگی بہت سہل ہو جائے گی، اور ایک ایسی عظیم قربانی یہ جو عاشور کے دن ہیں، سر کو جھکا کے چلیے، ادب سے چلیے اور آنکھوں میں نمی رہے تو میرا خیال سے وہ جو ایک رنج اور دکھ کی کیفیت ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی اور دل جو ہے وہ بہت تر و تازہ رہے گا۔ بہرحال جی، ہمیں دیجیے اجازت، کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8۔ خدا حافظ۔